नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब तक हम कुरान मजीद के 6 पारों का ख़ुलासा मुफस्सल तौर पर बयान कर चुके हैं। आज हम जिस पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे वो पारा नंबर 7 है। सबसे पहले मैं एक बात अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम कुरान मजीद के तफसीली तौर पर ख़ुलासे की तरफ चलते हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम नजाशी के दरबार में पहुँचे ना, उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा। अब नजाशी उस वक्त चूँकि मुसलमान नहीं था ना, उनके उलमा और राहिबों ने कुरान मजीद सुना। अब कुरान मजीद की एक अपनी लज्जत है, एक अपनी चाशनी है, एक अपना लुत्फ़ आता है कुरान मजीद को पढ़ने से। कुरान मजीद में है ना, तक़शअर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, यानी वो लोग जब कुरान मजीद को सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान मजीद का एक अपना लुत्फ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद के अनवार व तजल्लियात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए और इसके फ़्यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब उन्होंने कुरान मजीद को सुना, नबी अलैहिस्सलाम के असहाब जो है सहाबाए किराम ये पढ़ने वाले। अब नजाशी के जो राहिब थे, उनके मसलक के, उनके मज़हब के उलमा थे, उन्होंने कुरान मजीद को सुना तो ज़ाहिर है फिर हक़ ही होता है। अब वो सुना तो हक़ को पहचानने की वजह से उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये जो कैफियत थी कि आंसुओं का जारी होना, कुरान मजीद में 7वें पारे का जहाँ से आगाज़ होता है ना, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमइ, ये जो पहली आयत है इसके अंदर इसी वाक़े की तरफ इशारा है। ये मैंने तमहीद इसलिए बयान की है ताकि वो तर्जुमा जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये कुरान मजीद है मेरे पास। तो इस कैफियत को 7वें पारे की इब्तिदाई आयात में बयान किया गया है। और जब वो उस कुरान को सुनते हैं जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया तो हक़ को पहचानने की वजह से आप उनकी आँखों से आंसुओं को बहता हुआ देखते हैं। वो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान लाए, तो हमें हक़ की गवाही देने वालों के साथ लिख ले। अब ये मतलब शुरू में बयान किया गया है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आखिरत का अजर और जन्नत में दाखिले की नेमतों का भी ज़िक्र फरमाया है। आयत नंबर 87 में 87 में मोमिनों से फ़रमाया गया है कि हलाल और हराम के इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के पास है, इसलिए अपनी तरफ से अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हराम ना ठहरा लो। आज हमारे माशरे में बड़ी गंदी बीमारी है, कुछ लोगों को किसी खाने के ऊपर ख़त्म पढ़ दिया जाए तो उनके पेट में मरोड़ उठ जाता है। किसी खाने के ऊपर कोई दुआ मांग दी जाए तो उनके लिए वो खाना हराम हो जाता है। किसी खाने के ऊपर वैसे ही साले सवाब के लिए कोई सूरह फातिहा, सूरह इखलास वगैरह पढ़ दी जाए तो वो खाना जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल तरीन घड़ी उनके ऊपर आ जाती है कि उस खाने को कैसे हज़म करेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जो लोगों ने ख़ुद हराम ठहरा ली हैं या ख़ुद अपने ऊपर इस तरह का काम करते हैं कि पता नहीं शिरक हो गया, की हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हराम वही चीज़ है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम फरमाया है, या अल्लाह और रसूल के बताए हुए उसूलों की फ़हरिस्त के अंदर जो चीज़ आएगी कि ये मियाँ हराम के उसूल अल्लाह रसूल ने दिए, इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो हराम है, ये तो ठीक है। और जो चीज़ हलाल की फ़हरिस्त में आएगी या हलाल के उसूलों के अंदर आएगी या उन चीज़ों के अंदर आएगी जो जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल ठहराया है, तो वो चीज़ हलाल है। तो बिला वजह इंसान को शकूक व शुबात के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए और इंसान के अंदर ये शिद्दत पसंदी ये भी नहीं होनी चाहिए इस कदर कि इंसान उस चीज़ को हराम ठहरा ले जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल की है।
اب ایک گندم کی روٹی کے اوپر ختم پڑا جائے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کوئی موت آتی ہے کھاتے ہوئے آپ کو؟ بلا وجہ امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، بلا وجہ امت کے اندر شدت پسندی کرنا، دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ چلے اب ہم اس کے اوپر مزید گفتگو نہیں کرتے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سے مستقل اور مفصل طور پر جو 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہوگی انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں اس کے اوپر ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا بعد میں۔ آیت نمبر 89 کے اندر یمین منعقدہ کا بیان ہے۔ اچھا، یمین منعقدہ کیا ہوتی ہے؟ میں تو یہاں پہ اصطلاحات یوز کر رہا ہوں، بعض اوقات ویڈیوز کو سننے والی عوام بھی ہوتی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے اندر یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی وہ بندہ قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس میں آپ کو فقہی اعتبار سے بھی عرض کر دیتا ہوں، فقہی اعتبار سے اس میں مسئلہ کیا بنے گا۔ اب اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے نا تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم کے اندر بری ہے، پورا ہے، پاسداری کر رہے۔ اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے، یعنی جو کہا ہے اب اس کے برعکس کرتا ہے، تو اب فقہی اعتبار سے اس بندے کو حانث کہتے ہیں، حانث ہو گیا جی، قسم توڑ دی اس بندے نے۔ اس آیت میں اسی کا کفارہ بیان ہوا ہے، یعنی یمین منعقدہ کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا ان کو لباس دینا ہے، کپڑے وغیرہ، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ بہرحال غلاموں کا آج کل رواج نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی مزید تفصیلی گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو کہ تاکہ کفارے کی ویسی نوبت نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ادھر دھڑا دھڑ قسمیں کھاتا رہے اور ادھر سے منہ اٹھا کے توڑتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کرنے کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ یہ نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ قسمیں اٹھاتا پھرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دین ایک مسلمان کو ان چیزوں کے مطابق سوچنا چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، کاروباری افراد کو دیکھتے ہیں، دیگر افراد کو دیکھتے ہیں وہ بات بات پہ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، یار اللہ دی قسم ہے چیز اہنے دی، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے کی آئی ہے، اگر تو وہ اتنے کی آئی ہے تب تو انسان چلو ہم خاموش رہتے ہیں، اگر وہ اتنے کی آئی نہیں ہے، بس وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا منافع لینے کے لیے یا اپنی چیز کو بیچنے کے لیے اس طرح کرتا ہے۔ یہ تاجر حضرات جو ہے نا وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ گاہک آیا، یہ چیز کتنے کی، کب آئی ہے؟ وہ کہتا ہے کل ہی آئی ہے، یا کہتے ہیں 800 وہ آئی ہے، پتہ نہیں وہ چیز مہینے کی پڑی ہوگی۔ تو یہ چیزیں ایک انسان کو یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بار بار بات پر قسم اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک انسان کے یہ شایان شان بھی نہیں ہے، مطلب آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ نہ لیں، یا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ نہ بیچیں۔ بات پر قسم کھانے کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ انسان پھر اس کو پورا بھی نہیں کر سکتا نا، اس کی پاسداری بھی نہیں کر رکھ سکتا، تو اس لیے احتیاط چاہیے اس مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ حدیث پاک میں فرمایا، یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کر دوں، آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگی، کہ اگر کسی بندے نے کسی ایسی بات پر قسم اٹھائی کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی طرف سے منع ہو، اب جس طرح کے قطع تعلقی کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کی بجائے تعلقات توڑ دیتے ہیں، صلہ رحمی اور قطع تعلقی کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو میں مفصل گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال قطع تعلقی کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا، ظاہر ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ کوئی بندہ اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ دی قسم میں نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، کبھی اس کو بلانا ہی نہیں ہے، تو دین اسلام تو ظاہر ہے اس طرح کے معاملات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اب ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے حدیث پاکہ کی روشنی میں کہ وہ بندہ قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ دے دے، اور اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب کے حوالے سے
جوے کے حوالے سے، بتوں کے پاس قربانی کے لیے جو نصب شدہ پتھر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور فال کے جو تیر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف شیطانی کام ہے، لہذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ انسان کامیاب ہو سکے، کیونکہ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت یعنی دشمنی کو پیدا کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب یہ مطلب ہمیں باز رہنے کی طرف ہی حکم دیا جا رہا ہے، اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ اچھا، ان 2 آیات میں شراب کا محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہات سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب شراب کے حرام میں قطعی ہونے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم مزید کیا گفتگو کریں، شراب ویسے ہی حرام ہے، چلیں اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 99 تک اس میں حالت احرام میں شکار کرنے کے حوالے سے حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ منع ہے، شکار نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس جنایت کا، اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو فدیے کے طور پر اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی طرح کے ایک جانور کی قربانی دے جسے حدود حرم کے اندر لے جا کر قربان کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جس بندے نے کوئی حالت احرام میں شکار کی ہے، اب وہ کس طرح کا جانور ذبح کرے، اس کی مثل جانور ذبح کرے گا، تو یہ تعین کون کرے گا؟ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ 2 منصف عادل شخص جو ہے وہ اس چیز کا تعین کریں گے کہ یہ کس طرح کا جانور ذبح کرے۔ پھر محرم کو اختیار ہوگا کہ اتنی مالیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو اتنے روزے رکھ لے۔ اب میں اس کے اوپر ظاہر ہے تفصیل کی طرف نہیں چلتا، فقہی کتابوں کی طرف اس کے اندر رجوع فرمایا جا سکتا ہے، بہار شریعت کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے، جبکہ بحری شکار جس طرح کہ مچھلی وغیرہ ہوتی ہے یہ انسان کھا سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیر ضروری سوالات لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر بہت سی باتیں تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں پھر تمہیں پسند بھی نہیں آنی، ناگوار گزریں گی۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانور کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دھونا، ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا یہ ممنوع قرار دیا تھا۔ ان میں سے چند یہ ہیں، ایک ہے بحیرہ، ایک سائبہ، ایک وسیلہ اور ایک حام ہے، جو کتب حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے اختصار کے ساتھ عرض کی ہے، تفسیر کے لیے آپ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب تفسیر صراط الجنان آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، بس اس کا مطالعہ فرما لیجیے، آسان ہے، فہم ہے اور اسلوب بہت اچھا ہے مفتی صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اللہ عز و جل پر بہتان باندھتے ہیں، یعنی حرام اور حلال قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کا اختیار ہے، بندے کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو وہ بندہ خود بخود حرام ٹھہرا لے۔ ہم اس حوالے سے اسی ویڈیو میں شروع میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں، منحرف ہونے والوں کو، منہ موڑنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور رسول کی اتباع کے لیے چلے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے پر یا جس مذہب پر ہیں نا، یہ وہ ہے کہ اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ بہرحال یہ کا جواب ہوتے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو، اسلوب کو، طریقے کو، ان کے شعار کو وہ کس طرح چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادے وہ جاہل ہوں، پھر بھی یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب پیو دادا تو جاہل مار گیا نہیں، اب آپ تو یہ غلطی نہ کریں۔ اچھا، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل ہوں یا راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں، اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، ہر دور کے ملحدین جب دلائل حق سے لاجواب ہوتے نا، عاجز آتے ہیں، تو ہر دھرمی کے طور پر ان کا آخری جواب یہی ہوتا تھا۔ پھر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب تک تم خود ہدایت پر ہو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 سے آگے یہ جو بیان کیا گیا میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔
اس میں فرمایا گیا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل شخصوں کو اس کے اوپر گواہ مقرر کر لینا چاہیے، تاکہ بعد کے اندر کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ حق کی گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے۔ اچھا، اسلام کی ابتدا میں نا وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، وصیت کرنا فرض تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اور صرف اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مباح ہے، انسان وصیت کر سکتا ہے اور خیر کے کاموں کے لیے یہ مستحب ہے۔ اچھا، وصیت کے حوالے سے ہم ویسے یہ بیان کر چکے ہیں کہ جو بندہ مال وراثت سے ویسے ہی حقدار ہو جائے گا، اس کو ویسے ہی حصہ ملنا ہے، اس کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھے پارے میں ہم وراثت کے چوتھے پارے کی جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس میں چوتھے پارے کے آخر میں وراثت کے حوالے سے ہم تقریباً 12 نکات کی صورت میں ہم وراثت کے احکام کو بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 110 سے لے کر 111 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں، جھولے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کرو گے۔ نمبر 3، میں نے تمہیں کتاب، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ نمبر 4، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، وہ مردے زندہ کرتے تھے، ایک مٹی کا پرندے کی مثل بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ تو یہ چند معجزات کا ذکر ہے۔ مادہ زاد اندھوں کو ٹھیک کر دینا، برس کے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما دینا، یہ چند چیزیں۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، جو ان کے ساتھ ماننے والے تھے، انہوں نے ان سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ پکا پکایا کھانا، نعمت جو ہے نا وہ کھانا، وہ آسمان سے ہمارے لیے نازل فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے من و سلوہ جو ہے نا وہ نازل کیا۔ ان کا خواہش یہ تھی، دعا بھی کی، انہوں نے استدعا بھی کی، التجا کی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تاکہ ہمارے دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں نازل تو فرما دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص ان مطلوبہ نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو میں نے پورے جہان میں سے کسی بندے کو عذاب نہیں دیا۔ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا۔ اچھا، اس آیت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یہ کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، اس لیے مسلمان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تعبیر کرنا بھی چاہیے۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے بھی ان کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے، شوگر ان کی یا ہائی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، لال پیلے ہو جاتے ہیں، خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار نبی علیہ السلام کے دن کو عید کیوں بنایا گیا ہے؟ وہی ہم نے بنایا، آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو کیوں؟ اس سے آیت سے بھی مستدل یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت نازل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہ ہمارے لیے وہ عید ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام سے زیادہ بڑی نعمت اس دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کہنا، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہے اس میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ خدا بنا لو؟ حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، تو یہ بس نصارہ کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کلام فرمایا ہے۔ ظاہر عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے، یعنی اب ان کا معاملہ یہ تیرے سپرد ہے۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور پھر جنت
اور اس کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے اس کے بعد بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے جی، مکی ہے سورۃ الانعام۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 6ٹھی صورت ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 55 نمبر جو ہے یہ صورت ہے۔ یہ سورۃ الانعام جو ہے نبی علیہ السلام پر ایک ہی بار نازل ہوئی، علماء فرماتے ہیں۔ اس میں اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہے، آسمانوں، زمینوں، اندھیرا، نور، ان سب چیزوں کا مطلب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر زندگی کے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اس کے بعد قیامت ہے، پھر جو لوگ کافر کو جو لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کافر لوگ، تو بہرحال کچھ لوگ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اچھا، منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ اللہ رب العزت کے نعمتوں کے اندر بھی انسان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان نعمتوں کی ناشکری کروں اور اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جاؤں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور انسان کو زوال نعمت سے بچنے کی ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ مطلب ظاہر دیکھ نہیں پائیں گے، اور اگر لباس بشریت میں آ جائے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے جیسا بندہ ہے، فرشتہ کدھر ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار اور ان کے انجام کا پتہ دیں گے۔ یعنی تباہ شدہ جو آثار ہیں، اب دیکھیں نا، قوم عاد، قوم لوط، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، اور یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں جن کے اوپر عذاب نازل ہوئے، تو دنیا کے اندر عبرت کی جگہ تو موجود ہے، فرعون کی لاش ابھی بھی موجود ہے، صحیح سلامت موجود ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس قوم کے تباہ شدہ آثار ہیں، یہ تباہ شدہ آثار ہی ان کے انجام کی خبر دیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، وہ کس کیٹیگری میں اور کس طرح کے وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہے۔ تو بہرحال انسان کو سوچنا چاہیے۔ آیت نمبر 14 میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور جو سب کو روزی دینے والا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ آپ فرما دیجئے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اچھا، اس طرح اللہ رب العزت نے یہ آگے بیان فرمایا، نبی علیہ السلام کیا کلام فرمائیں کیا نہیں، اللہ رب العزت کی توحید کا بیان فرمائیں، اپنی رسالت کا بیان فرمائیں، شرک سے بیزاری کا اظہار فرمائیں۔ تو بہرحال ہر مخاطب انسان کو نبی علیہ السلام ڈرائیں، ان چیزوں کا آگے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی ایک غلط بیانی کا رد فرمایا گیا ہے کہ وہ کیا تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت برحق ہے، بہرحال یہ غلط بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت والے دن ہم سب مشرکوں کو جب جمع کریں گے تو پھر ہم ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کدھر ہے تمہارے معبود، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلا دیں گے، انکار ہی کر دیں گے کہ ہم نے کوئی باطل معبود بنائے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ آگے مفہوم ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن اثر اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے نا ان کے دلوں پر ویسے ہی پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، کانوں کے اندر بھی بندش ہے، یعنی وہ بات کو سنتے ہیں لیکن وہ حق کو سننے کے باوجود بھی نا اس کو جج نہیں کر سکتے۔
ایسے لوگ پھر آخرت کے اندر تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں، لیکن دنیا میں جب موجود ہیں تب وہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ویسے ہی انکار کرتے ہیں۔ تو جب کل پہنچیں گے اس میدان میں، اس عالم میں، تو پھر کہیں گے کہ یا اللہ میں ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ وہاں جا کے کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، اس دنیا میں رہ کر اس جہان کو نہیں مانتے۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے۔ آیت نمبر 27 میں یعنی اسی چیز کو پھر آگے مفہوم کو لے کر چلا گیا ہے کہ وہ قیامت والے دن پھر وہ ظاہر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ ظاہر وہاں سے واپس تو آنا ناممکن ہے، محال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ اگر ہم ان کو واپس بھیج دیں نا تو انہوں نے وہی کرتوت کرنے ہیں، وہی انہوں نے کام کرنے ہیں جس کام سے ہم نے ان کو منع کیا ہے۔ یعنی یہ اس وقت بظاہری طور پر یہ ڈرامہ ہوگا ان کا کہ یا اللہ بھیج دے، ہم بندے بن جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پہلی بات یہ ہے تو واپس جانا ہی محال ہے ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو واپس بھیج دیں تو انہوں نے پھر بھی وہی کام کرنے ہیں۔ پتہ ہے نا اللہ رب العزت کو۔ ہاں، قیامت والے دن نا اللہ رب العزت کے سامنے جب ان کو کھڑا کر کے ان کی اخروی زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو یہ لوگ حقانیت کا اقرار کریں گے، اے اللہ تو بھی سچ ہے، تیرا سب فرمان بھی سچ ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت، کوئی فائدہ نہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا ہے اور اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب کہ اچانک ان پر قیامت آئے گی تو پھر افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے کوتاہی کی ہے۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے سونے لاڈلے حبیب، یہ میں اپنی محبت سے کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام سے محبت بھی تو بڑی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں سچی محبت کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، انہوں نے صبر کیا ہے، لہذا آپ بھی صبر فرمائیں۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل تو ویسے ہی مردہ ہیں، جب مردہ ہیں تو پھر کسی کھاتے کے نہیں۔ اس کے بعد کفار کی باطل فرمائشوں کا چند ذکر کیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کے حکمت کے خلاف ہے، یعنی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا کہ وہ اس طرح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جو ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اس کی منشا یہی ہے کہ پہلے ان کی اتنی باتیں پوری کی جا چکی ہیں، تو یہ نہیں ماننا اب بھی نہیں ہے، ماننا اب بھی نہیں ہے انہوں نے، اب یہ جس طرح کے تقاضے کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی نہیں مانیں گے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمائشوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ آگے آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ زمین کے اندر، فضا کے اندر، ہوا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب تمہاری طرح ایک مخلوق ہیں، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے قیامت کے حوالے سے کلام فرمایا۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن رہنے کے طریقے بیان کیے، لوگوں کے ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کے نعمتوں پر اترانے کا اور اچانک پکڑ کا ذکر ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے نا تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ رب العزت یا فتحنا علیہم اس طرح ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ رب العزت، پھر اللہ رب العزت اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہر طرح کی نعمت ہمیں میسر ہے تو کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ ہو کہ ہم اچانک پکڑ نہ لیے جائیں۔ انسان کو اللہ رب العزت کی پکڑ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو ویسے ہی صلب فرما لے تو کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہو اور وہ تمہیں یہ چیزیں عطا کر دے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چھین لے کہ کوئی اور ایسا بندہ ہے جو تمہیں یہ عطا فرما دے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مشرکین آگے پھر اسی طرح مشرکین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرمائشی مطالبات قسم قسم کے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے حبیب آپ یہ فرما دیں، یہ ان سے فرمائیں کہ میں
اپنی طرف سے تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں بذات خود ہی کچھ غیب جان لیتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ نبی کے سارے امور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ علم غیب کے حوالے سے اب ہم اگر گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے نا کافی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیب نہیں ہوتا، وہ اطلاع علی الغیب ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، اطلاع علی الغیب کہہ لیں، یعنی کہہ لیں اللہ تعالیٰ اطلاع علی الغیب دیتا ہے، یا کہیں کہ نبی مطلع علی الغیب ہوتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ بہرحال پچھلے دنوں میرے ایک شخص سے مناظرانہ گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اطلاع علی الغیب ہوتا ہے، علم غیب نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے۔ میں نے اسے سیدھا سا سوال کیا جس کے اوپر وہ پھر لاجواب ہو گیا۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے، یہ چیز ہوگی مسلمہ، یعنی آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب نبی اس چیز پر مطلع ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، ادھر سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس چیز پر اطلاع پا لی، نبی مطلع ہو گیا، اب نبی اس اطلاع کو سمجھتا ہے، جانتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ سمجھ آ رہی؟ یعنی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے کہ میرے پیارے حبیب یہ کام اس طرح ہے، اور یہ غیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، نبی علیہ السلام نے اس غیب کی بات کو اللہ تعالیٰ سے سنا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینے کے بعد نبی اس غیب کی بات کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تو وہ فون بند کر گیا، کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی اس غیب کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اب نبی اس غیب کو جانتا ہے، تو بھائی اسی کا نام تو علم غیب ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں اور علم کس کو کہتے ہیں؟ جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے تو نبی جان لیتا ہے، تو اسی چیز کا نام تو علم غیب ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو نہ تو عطائی اور ذاتی کا کوئی فرق نظر آ رہا ہے، یہ سوائے بشرمی اور ہٹ دھرمی کے کچھ نہیں ہے۔ میری دوسری دفعہ بھی اس بندے سے بات ہوئی ہے، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں علم غیب نہیں، اطلاع علی الغیب ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اطلاع علی الغیب کے بعد نبی اس کو جانتا ہے کہ نہیں؟ کہتا جانتا ہے۔ میں نے کہا اس کو عربی میں بولیں، اب پھر وہ بولتا نہیں تھا، کیونکہ عربی میں غیب کو جاننا اسی کا نام تو علم غیب کہتے ہیں۔ تو وہ خیر دوسری دفعہ بھی ایک لمبی گفتگو کے بعد فون بند کر گیا، اور اس کا اس سے کوئی جواب نہیں بن سکا۔ علم غیب کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، اب ہم مزید اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، یہ ضمناً بات جو ہے وہ ذہن میں آ گئی کیونکہ یہ پچھلے چند دن کا واقعہ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 51 میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جی اٹھنا، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو خوف خدا دلاتے رہیے۔ آیت نمبر 52 سے لے کر آگے 53، 54 وغیرہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب آپ انہیں اپنے سے دور نہ فرمائیے۔ اچھا، کفار نے نا، کافروں نے جب اپنے تمول کو، ان کے پاس جو مال و دولت تھا اس چیز کو انہوں نے یہ حق کا معیار بنایا نا کہ پیسہ ساڈے کو لے، ان کے پاس تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر رد فرمایا، اور مساکین مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ، یعنی میرے پیارے حبیب جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جس کسی نے ناواقفیت کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔
آیت نمبر 59 میں بیان کیا گیا کہ غیب کی کنجیاں چابیاں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور کوئی بذات خود ان کو نہیں جان سکتا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو بھی جانتا ہے، زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے، میعاد مقرر یعنی ایک جو خاص لمٹ ہے، ایک مدت ہے، اس کے بعد انسان نے مرنا ہے، میعاد مقرر ہے کہ ہر انسان نے اتنی زندگی گزارنی ہے، اس میں ڈیفرنٹ ہے، کوئی کتنے سال کوئی کتنے سال، بہرحال مقررہ میعاد پر مرنے اور اللہ رب العزت کی طرف ہمیں دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، اس چیز کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی قسم کی کوتاہی کیے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے مطلب۔ آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت کی شان قدرت کا بیان ہے، اس کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اشارہ کیا واضح بیان ہے کہ بحر و بر، خشکی اور تری کی ظلمتوں میں، اندھیروں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھا، جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یعنی جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے تو ان کے بارے میں یہ مطلب ان کو اس چیز پہ ابھارا جا رہا ہے کہ وہ شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب ہر میدان میں، ہر جگہ پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ آیت نمبر 65 میں 65 میں فرمایا اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے اور تمہیں ایک دوسرے سے مطلب بھڑوا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے عام طور پر۔ مفسرین نے فرمایا، میں یہاں پر ایک ضمناً ایک بات عرض کر دوں، مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندھیاں اور طوفانی بارشیں بھی ہیں۔ یعنی جو آسمانی کا نا کہ اوپر سے عذاب اور نیچے سے عذاب، تو اوپر کے عذاب سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ تباہ کن آندھیاں آ جائیں، طوفانی بارشیں آ جائیں، اور جو نیچے سے عذاب ہے اللہ تعالیٰ نیچے سے بھی عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اوپر کے ایک عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا اور ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا ہے، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہنا، یہ بھی جو ہے نا وہ ایک عذاب کی ایک صورت ہے۔ امت کے اندر کتنے جو ہے نا وہ فتنے پیدا ہو گئے، کتنے گروہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے پیدا ہو گئے۔ اس حوالے سے مفتی انس صاحب نے ایک جو ہے نا وہ کتاب ترتیب دی ہے، میں ابھی اس کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا، یہ ہمارے ویسے ترجمۃ القرآن سے ہٹ کر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے کافی گروہوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیے، گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بہرحال اختصار کے ساتھ ہے، لیکن یہ دلچسپ کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور انسان کے علم کے اندر اس چیز کے اندر پھر اضافہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 68 میں 68 میں گمراہ کن عقائد کے جو حامل لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچنے کو حکم بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 70 میں جو عیش و عشرت میں بدمست، دین کو کھیل اور دل لگی کا سامان بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کی حال پر چھوڑ دینے اور ان کو مسلسل جو ہے وہ نصیحت کرتے رہنے کا بیان ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، مسلسل آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہوئی تو براہ راست پر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا کہ اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں جو نہ میں نفع دے سکتے ہیں نہ میں نقصان دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں پکاریں گے۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یعنی عقل سلیم کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں و زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور وہ جس دن کسی چیز فنا شدہ
چیز کو کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ظاہر با اختیار ہے، مالک علی الاطلاق ہے، وہ جس چیز کو بھی فرمائے کن ہو جا تو وہ ویسی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74 میں 74 سے لے کر 81 تک ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کلام فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمین و آسمان کی بادشاہ دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دیکھا کہ قوم تو ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے، عجیب و غریب ہی قسم کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح تبلیغ فرمائی، ان کی اس تبلیغ کا بھی ذکر ہے۔ اچھا یہاں پر یہ کتابیں میں اسپیشل اپنے پاس نہیں رکھتا، یہ چیزیں ویسے ہی مطالعہ میں ہوتی ہیں، تو کتاب جو پاس پڑھی ہوتی ہے وہ دکھا دی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں اس کی کتابیں وہ یہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ سامنے الماری، اس طرف الماری اس میں رکھی ہوئی ہیں، اس طرف جو الماری ہے اس کے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں، وہ بس وہ دکھائی نہیں جاتی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ یہ میرے استاد صاحب کی کتاب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے، انہوں نے کس طرح تبلیغ کی، ان کا بچپن کیسا تھا، بقیہ عمر جو ہے وہ کیسے گزری، یہ اس حوالے سے یہ اچھی کتاب ہے، تفصیلی طور پر اس کے اندر کلام کیا گیا۔ اب ہم اس کے اندر مزید گفتگو نہیں کرتے۔ اس کے بعد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد جو ہے نا وہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے اور ہم نے ہر ایک کو اس کے عہد کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے فرمایا گیا کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی کہ اس طرح کہ جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وہ ساری کتابوں کا انکار کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کی اس سارا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ اے میرے پیارے رسول آپ فرما دیجئے کہ جس کتاب کا موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ لوگوں کے لیے نور ہے اور ہدایت ہے، اسے کس نے نازل کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کسی کے اوپر نازل نہیں کی، کچھ بھی نازل نہیں ہوا، تو وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تشریف لائے تھے، اس کو کس نے نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سننے والے، اے مخاطب، کاش کہ تو وہ منظر دیکھے کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں کے اندر مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے محفوظ فرمائے، ایمان پر، اسلام پر موت نصیب فرمائے، اور اے کاش جب ہم دنیا سے جائیں ایک طرف ہماری زبان پر جو ہے وہ کلمہ طیبہ جاری ہو اور سامنے نگاہوں کے سامنے ہمارے آخر الزمان نبی کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک مانتے تھے آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہیں، اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم سب کچھ چھوڑ کر دنیا کے اندر ہی چھوڑ کر آئے ہو، سارے رشتے اور توقعات ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ رات کی ظلمتوں کا سینہ چاہ کر کے صبح کو نکالنے والا ہے، یعنی رات کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ پھاڑ کر جو ہے نا وہ صبح کے نور کو نکالتے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کے لیے نظام مقرر کیا، اور ستاروں کو بحر و بر میں تمہارے لیے نشان راہ بنایا۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ، یعنی ٹھہرنے کی جگہ دو طریقوں سے، ایک تو ماں کا رحم ہے، رحم مادر، جو ماں کا رحم ہے، ماں کا پیٹ ہے جہاں پر بچہ ہے وہ بھی ہے، اور دنیاوی جو جائے مقام ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ہر انسان جہاں پہ رہ کے زندگی گزارتا ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور سپردگی کی جگہ بنائی ہے، سپردگی کی جگہ جہاں پر ہمیں دفن کیا جائے گا۔
आयत नंबर 99 में भी अल्लाह ताला की कुदरत का बयान है। उसके अंदर अल्लाह ताला के बारिश बरसाने, उसके सब्ज़ा उगाने, खेतियों की हरियाली और हर तरह के किस्म के फूल और फलों की नेमतों का ज़िक्र करके तौहीद इलाही पर इस्तेदलाल किया गया है। आयत नंबर 100 के अंदर फरमाया गया कि मुशरिकों ने जिन्नात को, हालांकि जिन्नात मखलूक है, तो मुशरिकों ने जिन्नात को अल्लाह ताला का शरीक ठहरा लिया, और जिन्नात को तो अल्लाह ताला ने पैदा किए, तो अल्लाह ताला को छोड़ के जिन्नों को इन्होंने माबूद बना लिया कि ये खुदा है माज़अल्लाह, और उसकी तरफ बेटे और बेटियों की निस्बत की, हालांकि वो इससे पाक है। वो आसमानों और ज़मीन का मुजीद है, इनको बनाने वाला है, वजूद बख्शने वाला है, और बीवी और औलाद की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल वो माबूद है, खालिक है। आँखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का इहाता नहीं कर सकती, वो हर बारीक से बारीक चीज़ से बाखबर है। आयत नंबर 104 से लेकर 107 तक फरमाया गया है कि तुम्हारे पास वाज़ेह और रोशन दलाइल आ चुके हैं, अगर कोई इनकी रोशनी में चलेगा तो ये उसका फ़ायदा है, और अगर कोई गुमराही इख्तियार करेगा तो ये उसका नुकसान है। अगर कोई शिरक करेगा तो उसके लिए आप मलाल ना फरमाइए, आप ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप सिर्फ़ और सिर्फ वाह्य इलाही की पैरवी कीजिए। आयत नंबर 108 में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी, यानी आपस में हम जो है जब तक मुमकिन हो, जब तक कोई मामला ख़राब ना हो, बाहम जो है ना वो अमन की बका ये ज़रूरी है। इसके हवाले से एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल दिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम मुशरिकों के बातिल माबूदों को बुरा ना कहो। वजह यह है कि तुम उनको बुरा कहोगे, उनके बातिल माबूदों को, वो उल्टा तुम्हारे सच्चे हकीकी माबूद अल्लाह अज़्ज़ व जल को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। यानी अल्लाह ताला की नामूस को कुफ़ार और मुशरिकीन की ये जो फजूल गोई है, इससे बचाने के लिए सद्दे ज़राए के तौर पर दरवाज़े बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वो उनके बातिल माबूदों को बुरा भला ना कहें, वाज़ो नसीहत करें, उनको समझाएं, उनसे दलाइल से बात करें। गंदी गालियाँ देने से क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह ताला के बारे में बुरा बोलेंगे। आयत नंबर 109 में फरमाया कि ये लोग कसमें खाते हैं कि अगर उनके पास कोई निशानी आ गई तो ज़रूर ईमान लाएंगे। इसके साथ आप फरमाइए कि निशानियाँ तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास से हैं, और ऐ मुसलमानों, तुम्हें क्या ख़बर कि जब ये निशानी आ जाए तो ये तब भी ईमान नहीं लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, यहाँ तक पारा नंबर 7 का मुकम्मल और मुफस्सल खुलासा बयान कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा ये सिलसिला बरकरार रखे, और दीन इस्लाम के पैगाम को आगे मज़ीद लोगों के अंदर फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम जिस तरह के शुरू में कह देते हैं, बाज़ औक़ात अर्ज़ कर देता हूँ मैं कि अगर चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके पास जितने अफराद मौजूद हैं, आप जितने अफराद को जानते हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आपके जानने वाले हैं, इस वीडियो को आप उन अहबाब तक ज़रूर पहुँचाया करें। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत के इस पैगाम को फैलाने की कोशिश किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं, और उनको ख़ुद कह के तरगीब दिलाएं इस चीज़ की कि वो इस वीडियो को देखें। हम जो पिछले पारों के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों के दरमियान वायरल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम को हर आने वाले शख्स तक, हर नई नस्ल तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।